तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान तारिक सरार चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र आपके साथ और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ बड़ी आबोताब से जारी और सारी है। हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारा साथ देते हैं। आप अपनी पूरी तवज्जो से हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और फिर उस पर अपना फ़ीडबैक भी देते हैं। अगर कहीं पे हमसे खुदा न खास्ता कोई कोताही सरज़द हो तो आप हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं और हमारे काम अगर आपको पसंद आते हैं तो आप यकीनन हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। इस बात के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, सच के इस सफ़र में हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम हमेशा आपके लिए पोशीदा सच्चाइयाँ, छुपे हुए हक़ाइक़ लेकर आएँ और आधा नहीं पूरा सच आप तक लेके आएँ, क्योंकि हमारा शेवा सच बोलना है और हम चूँकि सच के फ़र्जंद हैं, लिहाजा हम सच्चाई को अपना तुर्राए इम्तियाज़ समझते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने नाज़रीन को कभी भी मायूस ना करें ताकि हमें किसी किस्म की नदामत और शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, एक झूठ बोल के उसको छुपाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता है, जो हमारे पास की बात नहीं। हम सीधी बात करते हैं, सादा बात करते हैं और सच पर, हक पर मबनी बात करते हैं और अपनी बात पर डट जाने वाले लोग हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आज नाज़रीन, जिस मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत को मैं आपके साथ मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, सच के अलमबरदार हैं। हमेशा उन्होंने हक और सच का साथ दिया, हमेशा उन्होंने सच्चे और हक पर डटे हुए लोगों के साथ खड़ा होना पसंद किया। एक शेर मैं उनकी नज़र करूँगा कि जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो हद से गुज़र गए। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो हद से गुज़र गए। रह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहद रफ़ीक साहब। नाज़रीन, शाहद रफ़ीक साहब चेयरमैन हैं रफ़ीक एंड सन्स, इनकी बिज़नेस की कंपनी है, इसके बारे में भी आप जानेंगे आज। कोऑर्डिनेटर हैं जय मसीह टेलीविज़न के, साबका जनरल सेक्रेटरी रवादारी तहरीक के, और आजकल पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन इतनी बड़ी महान शख्सियत आपसे मुखातब होने को है। आज हम इनसे वो तमाम हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने भी अपने अंदर छुपा के रखी हुई हैं, ताकि हमारे नाज़रीन तक इनकी सारी कामयाबियाँ, कामरानियाँ जो हैं वो आ सकें। शायद भाई, हमारा सेगमेंट होता है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, हमारे नाज़रीन भी चाहते हैं कि जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आएँ वो अपना इंट्रो जो है वो ख़ुद बताएं, ताकि वो अपने बारे में जो हक़ाइक़ हैं, बचपन, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे मुकम्मल की, शरारती थे, पढ़ाकू थे, किस किस्म की आपकी लाइफ थी बचपन में, हमारे नाज़रीन के साथ आप महवे गुफ्तगू हों। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक सरार साहब, आपका और आपकी टीम का कि आपने आज मुझे इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहले मैं खुदावंद का बेहद मशकूर हूँ कि खुदावंद ने हमारे दरमियान इतने जुर्रतमंद, इतने बहादुर, इतने ईमानदार
ہمیں لیڈر دیے ہیں جناب طارق سراج چودھری صاحب، کیونکہ وہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے جتنا مرضی مشکل راستہ ہو. ہم ان کے مشکور ہیں کیونکہ یہ اپنے لوگوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے TTN کا جو چینل بنایا گیا ہے وہ اپنے نوجوانوں کی موٹیویشن سٹوریز کو کیپچر کرتے ہیں. تو میں ان کا بے حد مشکور ہوں اور بے حد ممنون ہوں کہ یہ اپنے لوگوں کی آواز بنتے ہیں. طارق بھائی، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ایک بار پھر سے میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کی محبت کا شکریہ سر. میں ایک چھوٹے سے گاؤں واڑا نہالا ڈسٹرکٹ شیخوپورہ سے بلونگ کرتا ہوں اور پچھلے 25 سال سے میں لاہور میں شفٹ ہوں. طارق بھائی، میں نے ہمارے گاؤں میں ایک سکول تھا جو میرے دادا جی نے کھولا تھا، پاک سویڈش پرائمری اسکول. پرائمری کی تعلیم میں نے وہاں پہ کی ہے اور اس کے بعد جو میٹرک ہے وہ میں نے ہائی اسکول سے کی ہے. میں طارق بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آئے ہیں، لیکن میرے بزرگوں نے اور میں نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اوپر 2005 میں ہمارے اوپر ایک کیس بن گیا تھا، کیونکہ ہمارا بزنس تھا فرنیچر کا مانا والا کے اندر. وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کیا، تو مجھے پھر کلاس آفس والوں کے پاس کیس تھا، تو کلاس آفس والوں نے مجھے لاہور شفٹ کیا. میں عرصہ دراز سے لاہور میں تھا. تقریباً سال کے بعد میری ملاقات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خادموں کی کلیسیا کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑی ایفرٹ ہوتی ہے، اور جو خادم ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں اور نوجوان نسل کے لیے کوئی کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کریں. طارق بھائی، میں 2005 میں کلاس آفس آیا اور کلاس آفس میں مجھے وہاں پہ جوزف فرانسس صاحب تھے چیئرمین ان کے. انہوں نے مجھے کہا، شاہد بیٹا میں آپ کو ایک بہت بڑا ہمارا کرسچن سینٹر ہے وہاں پہ میں آپ کو بھیجتا ہوں. وہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میرے لیے تو لاہور نیا تھا. میں تو ایک گاؤں سے آیا تھا، ایک پسماندہ ایریے سے آیا تھا. تو انہوں نے مجھے بشپ سیموئل رابرٹ زرایا کے پاس بھیجا. جب میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں، میری آپ کی کال آ گئی ہے، آپ فوراً سینٹر میں آ جائیں. جب میں نے وارس روڈ کی انوائرمنٹ کو جج کیا، دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اتنے مسیحی، اتنے کرسچن، اتنے خادمین ہیں، تو میں تو گاؤں میں رہا ہوں، تو میرے لیے تو ایک نئی چیز تھی. بٹ لیکن جب بشپ صاحب کے پاس میں پہنچا تو بشپ صاحب نے میری بہت زیادہ رہنمائی کی. رہنمائی کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو. تب میری مونچھیں نہیں تھی، 2025 میں چھوٹی تھی. تو بشپ صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کیا کرنا چاہتے ہو. میں نے ان کو کہا، میں کہا دیکھیں، ہم 5 بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے بزنس مین کمیونٹی سے ہے، ہمارا اپنا ایک کاروبار ہے، ہم اس کاروبار کو چھوڑ کے آئے ہیں. تو میرے لیے آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی کاروبار دیں. انہوں نے مجھے طارق بھائی کہا کہ شاہد بیٹا میرا دل خوش ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نوکری نہ کریں بلکہ بزنس میں آئیں، ترقی پائیں، تعلیم میں آئیں، ہانر سیکھیں. میں چاہوں گا کہ تو آپ سینٹ پیٹر اسکول کے لیے، لوسیا ریسیپشن اسکول کے لیے فرنیچر جو ہے نا اس کو بنوائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بشپ صاحب، جیسے آپ کی مرضی. میرے لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ بشپ سیموئل رابرٹ زرایا میرے موشن ہیں، کیونکہ جن قوموں نے اپنے موشنوں کو فراموش کیا ہے وہ ترقی نہیں پا سکتے. بشپ زرایا صاحب کی مہربانی نے، بشپ زرایا صاحب کی ایفرٹ نے مجھے آج تک لاہور میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا شاہد آپ کام کرو. میں سمجھتا ہوں کہ بھوکے کو کسی نے پوچھا تھا ایک اور ایک، اس نے کہا 2 روٹیاں. میری یہ پوزیشن تھی طارق بھائی. انہوں نے مجھے پوچھا کیا کرو گے، میں کہا جو آپ سر کہیں گے وہ میں کروں گا. انہوں نے کہا کہ گورا قبرستان کے لیے آپ نے تابوت بنانے ہیں، 80 تابوت آپ نے بنانے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، میں ضرور بناؤں گا. میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات تھی جب انہوں نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا، کیونکہ میں نے اتنی بڑی اماؤنٹ جو 1 لاکھ کی ہے نا وہ کبھی نہیں دیکھی تھی. بشپ زرایا صاحب کی مہربانی سے خداوند کا شکر ہے کہ میں آج لاہور کے اندر
میں نے اپنی کمپنیز بنائی ہیں رفیق اینڈ سنس کے نام سے. اس کے بعد طارق بھائی میں یونیسیف کا کانٹریکٹر ہوں, پی ایچ اے کا کانٹریکٹر ہوں. آمین. پی ایچ اے کے ساتھ میرے کام چل رہے ہیں. وارث روڈ کے چرچ کا کام ہم نے کیا ہے. خداوند نے بہت برکت دی ہے. اور آنے والی نسل کے میں میرے بھائی نے, ہم جو گاؤں میں تھے, میں نے اپنے بھائیوں کی تعلیم بھی, ان کو تعلیم بھی دلوائی ہے, ایجوکیشن بھی دلوائی ہے. اور اس کے بعد میں نے کاروبار بھی سیٹ کر کے دیے, ان کی شادیاں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دینے والے بننا چاہیے, لینے والے نہیں. آمین. پروفیسر ششیل ایگزلینڈر, ان کے ساتھ ہمارا فیلوشپ ہے اور وہ ہمارے روحانی استاد ہیں. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بیٹا دیکھو, جو بندہ کام کرتا ہے نا اپنے ہاتھوں سے, وہ صادق ہے. آمین. بے شک بے شک, بڑی درست بات ناظرین شاہد بھائی نے کی کہ اپنے ہاتھ سے مشقت کرنے والا شخص جو ہے وہ صادق ہے. صادق اس لیے ہے کہ وہ محنت پر یقین رکھتا ہے, وہ مستقل مزاجی پر یقین رکھتا ہے. کام چور, شیخی باز, ہیلے بہانے کرنے والا, دو دلا بندہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. میں نہیں کہتا, کلام کہتا ہے. بڑی خوبصورت بات شاہد بھائی آپ نے کی کہ کام کرنے والا جو شخص ہے وہ بابرکت ہے, صادق ہے, راست باز ہے. اس لیے کہ مزدوری خدا کو پسند ہے. خدا نے بھی مزدوری کی جب پوری کائنات کو بنایا, چرند پرند, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہیں. تو کاریگر جو ہے وہ مزدور ہوتا ہے. سو جو کام کرتا ہے, ہاتھ کی مشقت کرتا ہے, وہ یقیناً ایک عظیم انسان ہوتا ہے. شاہد بھائی آپ نے بڑی خوبصورت اپنی ٹیسٹمنی جو ہے وہ شیئر کی. آپ اپنے کاروبار کی نوعیت, بزنس کی نوعیت تھوڑا سا شیئر کریں گے تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی دیکھنے والے کو, سننے والے کو آپ کے کام کی نسبت کوئی انفارمیشن مہیا ہو سکے یا کوئی انہیں کو اپرچونٹی مل سکے. طارق بھائی ہم نے جو کمپنی بنائی ہے رفیق اینڈ سنس, وہ ٹوٹلی ہماری اپنی ہے. وہ اس لیے اپنی ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں اور 5 بھائی اس کو رن کرتے ہیں. 20 سے 25 نوجوان ہیں میرے پاس جو ہمارے ساتھ ورک کرتے ہیں. اور طارق بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ روزگار جو ہے نا اس ماحول میں, اچھا روزگار جو ہے نا وہ آپ کی ترقی اور بہتری کا راز ہے. آمین. اور طارق بھائی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم نے اپنی دائیں یقی سے, اپنے ہدیہ سے, اپنے کنٹریبیوشن سے سارے بھائیوں نے مل کر ماناوالا ضلع شیخوپورہ میں 2 سکول کھولے ہیں جو کہ سلائی سینٹر ہیں. بٹا مزدوروں میں ہم جاتے تھے تو بٹا مزدوروں کی جو بچیاں تھیں ان کے پاس ہنر کے لیے, تعلیم کے لیے کچھ نہیں تھا. تو ہم نے تقریباً 80 بچیوں کو گریجویٹ کیا ہے, بلکہ ایون دین کہ ہم نے ان کو مشینیں بھی گفٹ کی ہیں اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے, ابھی بھی وہ کام ہو رہا ہے. ہم نے سوچا یہ ہے کہ جو ہم نے جو اپنا ہدیہ جات ہے, اپنی دائیں یقیاں ہیں, وہ اپنے نوجوانوں کی بہتری اور بہتر مستقبل کے لیے لگانا ہے. تو ہم نے سارے بھائیوں نے یہ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کی بہتری اور ترقی اور بحالی کے لیے کام کریں گے. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جتنے بھی بزنس کمیونٹی کو سمجھتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے نوجوان بیٹیوں بیٹوں کے لیے اپنی ایفرٹ کریں. اپنا ہدیہ, دائیں یقیاں ساری جتنی بھی ہیں وہ اپنے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں. آمین. ناظرین بہت خوبصورت ویژن ہے شاہد رفیق اینڈ بردرز کا. چونکہ تعلیم اس وقت ہمارے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے اور خاص طور پر جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جو مواقع اور جو عزت آپ کو تعلیم کی وجہ سے ملتی ہے شاید وہ کسی دیگر سورس کے ذریعے نہ مل سکے. یہ ایک مشن اور یہ ایک ویژن ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم یافتہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ نسلوں کو تعلیم یافتہ کرتے ہیں. ایک بچے کو پڑھانا
ایک نسل کو پڑھانے کے مترادف ہے. جب آپ ایک بچے کا مستقبل روشن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک خاندان کا مستقبل روشن کر دیتے ہیں. اور ایک خاندان کے مستقبل روشن ہونے کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ پھر نسل آگے سے آگے ایک شخص اگر ٹیچر ہے تو اس کی سوچ ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پروفیسر بنے. ایک شخص اگر انجینئر ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے وہ چیف انجینئر بنے. ہر باپ، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنے سے بہتر مستقبل کے خواہاں ہوتے ہیں. اور جب آپ ایک نسل کو ٹرین کر دیتے ہیں، باعزت بنا دیتے ہیں، یقیناً وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور زیادہ بہتر مواقع فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. شاہد بھائی، آپ کا کافی زیادہ وقت جو ہے وہ رواداری تحریک کے ساتھ بھی گزرا. بطور جنرل سیکرٹری آپ کی بے شمار خدمات ہیں، آپ بڑے سرگرم تھے. کیسا سفر رہا آپ کا رواداری تحریک کے ساتھ؟ طارق بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری وہاں پہ ضرورت کم ہو گئی تھی. او مائی گاڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ انسان کی رسپیکٹ یا عزت نہیں ہے وہاں سے چلے جانا بہتر ہے. درست ہے. جس جگہ سے آپ کو عزت نہ ملے وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. تو میں نے تقریباً 15 سال گزارے ہیں رواداری تحریک پنجاب کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. میں نے یوتھ کو پروموٹ کیا. یوتھ کے پروگرام 2,000 3,000 لوگوں کے یوتھ کے پروگرام آرگنائز کیے اور بڑی خوش سلوبی سے میں نے وہ ان کو ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ جتنے پروگرام 2,000 2,500 لوگوں کے میں نے کروائے ہیں ابھی تک رواداری تحریک کے پروگرام نہیں ہو پائے. آپ نے کہا کہ کس لیے آپ نے ریزائن کیا. دیکھیے، رویوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے بندے کا رویہ کیسا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ہارشیہ لفظ بولنے لگا ہوں کہ ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ اوپر اس لیے ہوتے ہیں کہ کھانے کے لیے نیچے کچھ اور ہوتا ہے. منہ کہیں اور ہوتا ہے، دانت کچھ اور ہوتے ہیں. تو جب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کو اور دکھانے کو اور، پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ بہتر ہو کہ میں یہاں سے ریزائن کر کے چلا جاؤں تو کسی اور کو موقع دوں، کوئی اور آ کے دیکھے، حقیقت کی تلاش کرے، سچ کی تلاش کرے کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. کیا ہمارے اندر وہ کھوکھلے نعرے ہیں جو ہم سلیکشن سسٹم پہ مارتے ہیں، جو ہم جبری مذہب تبدیلی پہ مارتے ہیں؟ ہمارے اندر کتنی رواداری ہے ہمارے اندر؟ یہ بھی ہمارے کردار سے، ہمارے لفظوں سے، ہمارے چلنے پھرنے سے رواداری زار ہو. سو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دوست ناراض بھی ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ بس گولمال ہے. جی شاہد بھائی، آپ کا نقطہ نظر ہے، ہم آپ کے نقطہ نظر کا احترام کرتے ہیں. جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ نے بات کی جو نہیں آپ کرنا چاہتے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کو ناراض کرنا قطعاً نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ اپنے ناظرین کے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھے آپ وہ کر سکتے ہیں. گزشتہ ماہ الیکشن ہوا حلقہ 1 to 9 کا. آپ بہت سرگرم تھے اور جو کینڈیڈیٹ تھا وہ پاکستان منارٹیز موومنٹ کی طرف سے تھا. آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان منارٹیز موومنٹ کے. کیا منشور ہے پاکستان منارٹیز موومنٹ کا اور آپ کہاں پہ جا کے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں؟ ٹارگٹس کیا ہیں، گولز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ چودھری صاحب، ایک شعر ہے کہ وہ پرند جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان منارٹیز موومنٹ کا ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہوں اور مجھے تقریباً 4 ماہ ہوئے ہیں پاکستان منارٹیز موومنٹ کے ساتھ لگے ہوئے کو.
مجھے فوراً ہی پیٹر صاحب نے یہ جو کمپین ہوئی ہے NA29 کی، اس کا مجھے چیف بنایا تھا اور میرے ہی ہینڈ اوور تھی. دیکھیے وہ کینڈیڈیٹ لیاقت جان نہیں تھا، وہ ہماری کمیونٹی تھی. بے شک. وہ کینڈیڈیٹ پیٹر چارلز نہیں تھا، وہ ہماری کمیونٹی تھی. وہ پاکستان مائنورٹیز موومنٹ کا ٹارگٹ نہیں تھا، وہ ہماری کمیونٹی کا ٹارگٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہادر ہے وہ انسان جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے. تو میں خوش ہوں کہ پیٹر چارلز صاحب نے ایک ایفرٹ کی ہے، ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ وہ اپنے اقلیتی رہنما کے لیے اقلیتی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا ہے، اور ان کے کھڑا کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھر کے آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہر بندے نے اپنی قبریں جانا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو، ان رہنماؤں کو، ان لیڈرز کو، ان ایلڈرز کو، ان پاسٹر صاحبان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جو یہ نعرے مارتے ہیں کہ سلیکشن سسٹم نامنظور، سلیکشن سسٹم نامنظور، مجھے طارق بھائی مجھے ایسے لگا ہے کہ وہ نعرے جو ہیں کھوکھلے ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے. وہ اپنے مفاد، میدے اور مفاد کے لیے نعرے ہیں. کیونکہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، کرسچن کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ پیٹر چارلز نے کھڑا کیا یا کسی اور نے کیا، ایک مسیحی تو کھڑا ہوا ہے نا. میں سمجھتا ہوں طارق صاحب مسیحوں نے ہی مس کمیونیکیشن کی ہے اس الیکشن میں، اور مس بہیو کیا ہے. وہ کس لیے کیا پتہ نہیں، ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی، وہ ڈرتے ہیں یا کوئی پرابلم ہے ان کے لیے. لیکن جو علمبردار ہیں سلیکشن سسٹم کے، اسی UC کے اندر ہم نے تمام لوگوں کی منتیں کی ہیں کہ ایک ہماری پہچان بنا دی جائے، ہمارے مسیحیوں کی پہچان بننی چاہیے. انہوں نے وعدہ کر کے، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے، لوگوں کے ساتھ بات کر کے آخری وقت میں دوسری پارٹیوں کو ووٹ دلوائے ہیں، اور یہ ثابت کرایا ہے کہ سلیکشن سسٹم کے جو ہم نعرے مارتے ہیں وہ بیسک ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے اپنی دیہڑی اور دکان چلانا. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے 113 UCs کے اندر بہت نامی گرامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے حلقے کے اندر افسوس کی بات ہے، افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان کے حلقے کے اندر صرف 2 ووٹ ہوئے. اور جب میں نے فون کیا تو مجھے کہنے لگے یار ایک تو میں نے ڈالا ہے تو دوسرا پتہ نہیں کون ڈال گیا. میں کہ آپ کا ورک ہے، آپ کا نام ہے، آپ کی باتیں ہیں، تو اس کا کیا سمجھیں. آپ کو چاہیے کہ آپ سلیکشن سسٹم کا جو اپنے منشور کے اندر سلیکشن سسٹم کی بات ہے وہ نکال دیں، تاکہ آپ کے منہ سے سلیکشن سسٹم کی بات جچتی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اپنے لیڈر کو، اپنے کینڈیڈیٹ کو، جب وہ کھڑا ہوا ہے تو ہم فون کر رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم میسج کر رہے ہیں، ہم فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو پرکھنا چاہیے سچائی کہاں پہ ہے، ہم سب کو دیکھنا چاہیے، ہم سب کو سچ اور حق کی تلاش کرنی چاہیے کہ حق اور سچ پر کون ہے، اور کون ہے جو ہمارے لوگوں کو سیل کر رہا ہے، کون ہے جو ہمارے لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل رہا ہے، کون ہے جو ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے کھیل رہا ہے. تو میں اپنے نوجوان نسل کو کہوں گا کہ جس بندے کو بھی، جس کینڈیڈیٹ کو بھی آپ پرموٹ کریں، جس کینڈیڈیٹ کی آپ سپورٹ کریں، پہلے اس کو چیک کر لیں، میری طرح دھوکہ نہ کھائیں. ناظرین، یقیناً یہ ایک دکھ اور درد سے بری کہانی آپ نے سنی. یقیناً ہماری یہ خواہش تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ کم از کم ہم جیتتے نہیں ہیں تو کم از کم ہم فائٹنگ پوزیشن پہ تو ہوں، کچھ نہ کچھ ہمارے حصے میں آ جائے. میں کسی کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس بات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، تو حق کی بات، سچ کی بات جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. بہت سے دوست حلقہ 1 to 9 میں ایسے موجود تھے جو ہمارے
पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के कैंडिडेट को सपोर्ट भी कर सकते थे, उनका साथ दे सकते थे। बदकिस्मती से ऐसा हो ना सका, जिसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि आइंदा कोई भी हक और सच की बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। यकीनन सोचना चाहिए था लियाकत जान साहब को भी, पीटर चार्ल्स साहब को भी, लेकिन उन्हें शायद भरोसा था अपने उन तमाम दोस्तों साथियों पर जो हक और सच की बात करते नज़र आते थे। और यकीन बहुत से दोस्तों ने उनके साथ वादे मुआदे भी किए होंगे, लेकिन वादा वफा ना हो सका। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं ये वही दोस्त जानते हैं या रब जानता है। हम तो फ़क्त इतना ही जानते हैं कि हम जानते हैं आपसे आया ना जाएगा, हम जानते हैं आपसे आया ना जाएगा, तस्कीन दिल के वास्ते वादा ही कीजिए। तो नाज़रीन, दिल बहलाने के लिए ही दोस्तों के साथ बंदा वादा कर ले, वादा पूरे ना करने की क्या मजबूरी हो सकती है ये तो वही जानता है। लेकिन शाहद भाई, नौजवानों के लिए आप हमेशा से इंस्पिरेशन रहे और आपने हमेशा नौजवानों के ढेर लगा दिए। किसी भी प्रोग्राम में नौजवानों को जमा करने में आपकी जो बाकमाल सलाहियत है, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। नौजवानों के लिए हमारे TTN चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, जब तक वो कमिटेड नहीं है, यूनाइट नहीं है, अदब व एहतराम में नहीं है, नशे से पाक नहीं है, और उसके बाद कमिटमेंट जो करते हैं वो पूरी नहीं करते, जब तक ये चीज़ें हमारे नौजवानों में नहीं होंगी या नहीं निकलेंगी, तब तक हमारे नौजवान तरक्की नहीं पा सकते। और दूसरी बात यह है कि नौजवानों को अपनी स्टडी पे, अपने हॉनर पे, अपने आप पे, अपनी खुदी पे एतमाद होना चाहिए। जब अपनी खुदी पे एतमाद होगा तो तब हम दूसरों के लिए कुछ बेहतर मिसाल बन सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अपने आप को किसी दूसरे की डिग्निटी, दूसरे की ताकत को अपने अंदर रखना चाहिए और मानना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बंदे के अंदर ये स्किल है, इस बंदे के अंदर ये चीज़ें हैं। जब तक हम इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, इकट्ठे होकर जो भी काम करेंगे। खुदा के कलाम में बड़ी प्यारी आयत लिखी हुई है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हूँ मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। तो खुदा का रूह मौजूद होता है, तो हमारे जो नौजवान हैं वो क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते। तो हमको चाहिए, हम सबको चाहिए कि आंखें खोल के, दिमाग को सेट करके, दिल को पूरी तरह अपने नौजवानों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करना चाहिए। नाज़रीन, यकीनन मेहनत, लगन, दयानतदारी और ईमानदारी ये आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी अज्जा हैं। जब आपकी ज़िंदगी में ये अनासर काम करेंगे, कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। शाहद भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और हमारे नौजवानों से मुखातब होंगे, हमारे नाजरीन से बात करेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे तारिक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।